वाजिब उल एहतराम उलमा इकराम हुज्जाज इकराम बुजुर्गान दीन नौजवानान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलाम देना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसका जवाब देना ये वाजिब हो जाता है। वाजिब के तर्क से इंसान गुनहगार होता है। जिस तरह कोई वाजिब नमाज में छूट जाए तो उसके लिए सजदा सहव किया जाता है। जिस तरह हम वितर की तीसरी रकत में दुआए कुनूत पढ़ते हैं, हम अहनाफ के नज़दीक अगर दुआए कुनूत भूल गया तो सजदा सहव कर लेगा तो नमाज कामिल हो जाएगी। अगर नहीं किया तो नमाज वाजिबुल इयादा यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो वाजिब की इस्लामी शरह में बड़ी अहमियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि सलाम को आम करो रहमतें हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। तो वक्त भी मुख्तसर है और दूसरे जनाजा है और मुझसे कबल मेरे दो साथियों ने मेरी आमद से भी कबल आपको खिताब किया है। कारी अशरफ साहब ने, कारी सईद साहब ने। मुझे ये ज़न्न गालिब है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बात, कुरान हदीस की बात की है, तो अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। और मेरी इस मौजूदगी में हमारे बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना बशीर साहब नक्शबंदी ने एक बड़ा प्यारा मौजू, यानी अगर जिंदगी पूरी इंसान इस मौजू की खोज में लगा रहे तो जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, मौजू मुकम्मल नहीं होगा। जो राबता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक़ अकबर का है, वो राबता कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे इख्तिताम है। मेरी आपकी जिंदगी मुकम्मल हो जाए, हम राबता वो पूरा तलाश नहीं कर सकते, ना बयान कर सकते हैं। बहरहाल क्योंकि मुकर्रिरीन का दस्तूर होता है मुख्तसर वक्त में चंद निकात पेश करो और कौम को बेदार करो, कौम के ईमान को ताजगी बख्शो और अपना काम करो। तो बड़ा अच्छा बयान हजरत ने फरमा दिया। दुआ है कि अल्लाह हम सब को अमले कसीर की तौफीक अता फरमाए। वक्त निहायत मुख्तसर है, कोई 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। अगर आप तवज्जो रखेंगे तो गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मैं जहाँ मौलाना बशीर साहब उस्ताद मोहतरम ने छोड़ी है वहीं से आगे शुरू कर लें तो मेरे ख्याल से मौजू का कुछ हिस्सा और आगे बढ़ जाएगा और बेहतर रहेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि तवज्जो सब हजरात रखें, और वैसे भी जहां कुरान और हदीस की बात हो तो इंसान को तवज्जो से सुननी चाहिए। इसीलिए कहा गया जब तिलावत कुरान हो रही हो तो बात ना करो, तुम कुरान को खामोशी से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उलमा ने लिखा है कि खामोशी से कुरान सुनना ये फर्ज है। हमारा दस्तूर है कि हम कुरान की तिलावत हो रही होती है, अपनी गप्पू में होते हैं, आजान हो रही होती है। ये आजान वाला भी बड़ा अहम मसला, तकरीर मैंने अभी शुरू नहीं की लेकिन मसला चलो बता दूं तो वही तकरीर है, तकरीर भी मसला है, मसला भी तकरीर है। आजान का इतना अहम मसला है, मौलाना बशीर साहब को ये हदीस जहन में मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो शख्स आजान का एहतराम ना करे, आजान का जवाब ना दे, उसका अदब ना करे, उस वक्त बोलता रहे, उसका खात्मा ईमान पर ना होने के इम्कान है। अस्तगफिरुल्लाह। अब यहां से हम और आप हदीस की बात कर रहा हूं मैं, कोई ये किस्सा या कहानी या वाक़या नहीं है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आजान का जो एहतराम नहीं करेगा उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, ना होने के इम्कान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के बाद सबसे अफजल फरमान अगर किसी जात का है वो जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने सबसे पहले अल्लाह के फरमान को मानना है, और अल्लाह का जो फरमान हम मान भी रहे हैं
وہ بھی الحمدللہ بفصیلہ محمد الرسول اللہ ہی مان رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ قرآن ہے، فرمان اللہ کا ہے اور یہ حدیث ہے۔ سرکار نے جو فرمایا یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، مجھ پر نازل ہوا ہے، ہم نے مان لیا کہ ہاں یہ کلام اللہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا فرمان ہے، میں حدیث بیان کر رہا ہوں، سرکار فرما رہا ہے میں نے یہ ارشاد فرمایا، وہ حضور کا فرمان ہو گیا، حدیث ہو گئی۔ حدیث کی کئی قسمیں ہیں، مختصراً قولی اور فعلی۔ ایک ہوتا ہے قول، زبان سے ارشاد فرمانا سرکار کا، وہ بھی حدیث ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل یعنی عمل کرنا، کوئی کام کرنا، سرکار نے کوئی کام کیا تو وہ عمل ہو گیا، وہ بھی حدیث بن جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں آپ کو اس وقت چاہیے کہ ہم اور آپ دین کی طرف آئیں۔ ہر آدمی یہ مت سوچے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، کتنا بھی بڑا دیندار ہے، جہاں ہم صحابہ اکرام کی طرف جائیں گے، ان کی تاریخ کا، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اپنے آپ کو ذرہ کیا قطرہ کے برابر بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت میں درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ بارک سلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الاخر۔ مہینہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ہے، ان کے وصال پاک کا ہے، اور وصال بھی وہ وصال ہے جب حضور سے وصال ہوا تب بھی بے مثال وصال، اور جب حیات ظاہری سے پردہ فرمایا رخصت ہوئے تو تب بھی مثالی وصال تھا، اور وصال سے پہلے وصیت تھی کہ مجھے فلاں شخص کو سلائے، فلاں کفنائے اور تیار کیا جائے، اور میرے جنازے کو جا کر کے روضہ رسول، قبر رسول کے سامنے رکھا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر رسول کے سامنے رکھا جائے۔ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد المجید قادری کی جان تجھ پر قربان، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ آج جو دھندک کی دھرتی پر یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، ہند و پاک میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، شرق و غرب میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ کسی اور کی عطا نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں، اور سب سے مثالی قربانی ابو بکر کی قربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر کسی عام شخص کا نام نہیں، حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو میرے ابو بکر کو دیکھو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے تجھے تو علم بھی نہیں نا، رکھا یہاں جائے گا اور اٹھیں گے کہاں سے پٹائی ہوتے ہوتے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اگر اس کی فکر ہوتی نا تو خدا کی عزت کی قسم صبح تو نرم بستر پر سوتا ہوا نظر نہ آتا تو مسجدوں میں نظر آتا، تیرے محلے کی مسجدیں آباد ہوتی۔ اگر تیرے محلے میں مسجد نہیں پھر بھی تیرے گھر میں ایک حجرہ ہوتا، مصلی بچھا ہوتا، مسجد سے پکارنے والا کہتا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، تو اٹھ جاتا، مؤذن نے تجھے کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ تیری کامیابی میرے دوستوں اور بزرگوں ہوا میں اڑنا نہیں ہے، تیری کامیابی مصلی بچھا کر سجدے میں رکھ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں۔ یار بات محبت کی ہو رہی ہے، حضرت نے محبت کا موضوع بیان کیا ہے، اور یار جس سے محبت ہو اس کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے۔
میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میری نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہمیں حضور سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر فاروق سے محبت ہے، عثمان ذو النورین سے محبت ہے، مولا علی سے محبت ہے، جملہ صحابہ سے محبت ہے، تابعین سے محبت ہے، ائمہ مجتہدین سے محبت ہے، محدثین سے محبت ہے، اولیاء کاملین سے محبت ہے، تو خدا کی عزت کی قسم میری تیری زندگی میں نماز کبھی چھوٹ سکتی ہی نہیں ہے. بے شک. کیونکہ ان جماعتوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں معاذ اللہ جس نے کبھی نماز چھوڑی. جہاں وقت آ گیا نماز. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مدد، میرے اوپر جتنے احسان ابو بکر کے ہیں اتنے احسان کسی کے نہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اور سنو سرکار ارشاد فرماتے ہیں سرکار کی ذات کیا ہے یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن سے پوچھے، قرآن حضور کی ذات کو سمجھا دے گا. آج ہم جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ادھر جھگڑا کر رہا، کوئی ادھر جھگڑا کر رہا، کہیں راستے کا جھگڑا معاذ اللہ حضور کی ذات پر جا کر مٹتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور کو پڑھو، سب سے پہلے قرآن میں پڑھو، حضور کی شخصیت کا پتہ چلے گا. میرے نبی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قرآن کہہ رہا ہے اور حضور ارشاد فرماتے ہیں میں ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنایا ہے. توجہ کرو، سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں نے احسان ہر ایک کا چکا دیا جس کا بھی مجھ پر احسان تھا، چاہے وہ مکہ کی ہجرت میں ہو، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے جہاد میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حجر میں ہو، ہر جگہ جس نے میرے ساتھ احسان کیا مجھ محمد نے احسان چکا دیا. ابو بکر کا احسان باقی ہے. یا رسول اللہ، ابو بکر کا جنازہ روزے کے سامنے ہے، قبر کے سامنے ہے، دروازہ خود کھل جاتا ہے، بغل میں لٹا دیتے ہیں، آغوش میں آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ جائیں گے. یا رسول اللہ احسان نہیں چکا؟ فرمایا نہیں، میرا رب میری طرف سے ابو بکر کا احسان چکائے گا. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق. لیکن ان کی بھی نماز کبھی بولو نا قضا نہیں چھوٹی. میں اور آپ عاشق ہیں یار. دعویٰ تو بڑا آسان ہے، دعویٰ تو آپ کو پتہ ہے. ابھی ہمارے دونوں ملک ہیں نا، ان کی میڈیا کے دعویٰ دیکھیے، ایک ہانکتا ہے 10% زیادہ، دوسرا 20% ٹھوک دیتا ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے. دعویٰ ابھی میں کر دوں کہ میں نے جناب والا علاقے کو یہ سے وہ کر دیا، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے. ارے حضور سے جس نے محبت کا دعویٰ کیا نا، حضرت سے آپ سماعت کر رہے تھے، صدیق اکبر نے مردوں میں سب سے پہلے، کیونکہ تفصیل ہے، کچھ لوگوں نے کہا حضرت ختیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا، کسی نے کہا مولا علی نے قبول کیا، کسی نے کہا حضرت ابو بکر نے قبول کیا، کسی نے ایک غلام کا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا یوں ترتیب دے لو سب کا مقام بھی برابر رہے گا. ابو بکر بالغ تھے، مردوں میں ابو بکر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں مولا علی نے کیا، اور عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. کہتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں جو لوگ سمجھے ہوتے ہیں دین کو، آگے یوں سمجھاتے. اس لیے ضرورت ہے ہر شخص کو اپنے بڑے کی. آئی سمجھ نہیں؟ محلے میں جب تک بڑا نہیں بات نہیں، مجلس میں جب تک بڑا نہیں بات نہیں. اسی طریقے سے بڑے کی ضرورت یہ پڑتی ہے. اختلاف تھا تاریخ جو ہے قولوں میں، کسی نے کہا فلاں نے پہلے پڑھا. اب جناب والا ہم اگر کہنا شروع کر دیں ابو بکری نے پہلے پڑھا، حضرت ختیجہ نے پہلے پڑھا ہوگا تو کیا ہوگا بتائیے؟ کیونکہ میں اور آپ تو وہاں نہیں تھے نا. ہم نے انہی تاریخ کو دیکھا، ایک کتاب والے نے لکھا فلاں نے پڑھا، دوسرے نے لکھا فلاں نے پڑھا، تیسرے نے لکھا فلاں نے پڑھا. امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت پڑی، انہوں نے فرمایا یوں کہہ دو نا، مردوں میں ابو بکر نے پڑھ لیا، بچوں میں مولا علی نے پڑھ لیا، اور عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھ لیا، لہذا معاملہ حل ہو گیا. تیرا ایمان بھی سلامت رہے گا، صحابہ کی محبت بھی سلامت رہے گی، ان کا مقام بھی سلامت رہے گا.
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور قیامت تک رہیں گے. اور قیامت کے بعد تو ہے ہی بات ہی نرالی ہے. قیامت کے بعد جب میں اور آپ جو مٹی ہو چکے ہوں گے، اللہ ان کو بھی اپنی قدرت سے دوبارہ زندگی دے گا اور بوڑھے جنت میں نہیں بھیجے گا. اب سب بوڑھے نہیں گھبرانا، کچھ ایک بوڑھے یہاں ہوں گے، وہ کہیں گے یار اس کا تو مسئلہ کیا ہو گیا. اللہ رب العزت سب کو قیامت کے دن جوانی دے گا اور جوان حالت میں اللہ جنت میں بھیجے گا. کہہ دو سبحان اللہ. جوانوں سنو، اب اللہ کو جوانی کتنی پسند ہے، اور تمہاری جوانی کہاں لگ رہی ہے. تمہاری جوانی کبھی ٹکے میں لگ رہی ہے، کبھی ڈرگس میں لگ رہی ہے، کبھی پھکی میں لگ رہی ہے، کبھی بوتلوں میں لگ رہی ہے. تیری جوانی اس لیے نہیں بنی ہے، تیری جوانی جو اللہ نے بنائی ہے. اللہ کا اعلان ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے. مولانا صاحب جانتے ہیں گریمر ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہاں حسر ہے اور کوئی مقصد نہیں. اور یار اللہ کے لیے بتا دو، اے انسانوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو روزی کے پیچھے دوڑ رہی ہے، رزق کے پیچھے؟ ویل مچھلی ہے سمندر کے اندر، کئی ٹن گوشت کھاتی ہے، اللہ ہر دن انتظام فرماتا ہے. آج ہیلتھ میں کیا چل رہا، ہم دو ہمارے دو بھائی، زیادہ کیوں نہیں؟ وہ کہاں سے کھلائے پلائیں گے؟ او یار تیرے ذمہ یہ ڈیوٹی پڑی ہوئی نہیں، اگر پڑ جائے تو مر جائے. یہ وہ قادر مطلق ہے جس نے پیدا بھی کیا ہے اور اعلان کرتا ہے نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ہی ہیں جو ان کو رزق بھی دے رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، سب نعمتوں سے سرفراز کر رہے ہیں. پھر تو اکڑا ہوا ہے، تیری پیٹھ میں 22 mm کا سریا پڑا ہوا ہے، تو جھک کر 5 وقتہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا نہیں کر سکتا. میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں بات کھری کہنے سے نہیں کرتا ہوں، اور اتنا بھی مجھے یقین ہے لاکھ کوئی دشمن ہو لے، ہمارا ایمان وہ ہے نا، ہم قرآن حدیث پڑھیں. کفار نے گھیر لیا، سورہ یاسین میرے نبی نے پڑھی جیسے حضرت نے فرمایا، سوا ان سے پیچھے پیچھے پڑھ کر کے ریت پر پڑھ کر پھونک دیا. بولو بولو سبحان اللہ سبحان. اللہ کے حبیب نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف مٹی کو پھینک دیا، کفار اندھے ہو گئے، آپس میں لگ گئے جیسے حضرت نے بتایا. اللہ نے نکال لیا، ابو بکر کو بھی ساتھ لیا، غار میں آ گئے. غار میں جب تھے میری دوستوں اور بزرگوں، آج میں اور آپ تنہا چلیں، پیدل چلیں 3 گھنٹے لگتے ہیں، راستہ بنا ہے. ابو بکر نے اس رات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے. کبھی ایک پیر چومتے ہیں، کبھی دوسرا چومتے ہیں. اس کو میرے نبی کے پیر چومنے کو ملے تو کیا ملے؟ کہہ دو سبحان اللہ. او یار نبی کی بات تو اعلیٰ ہے، پھر وہ نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے. یہاں بندہ اگر ماں باپ کے پیر چوم لے نا بخشش ہو جایا کرتی ہے. یہ بھی میرے نبی کا فرمان ہے، اور نبی کی تو بات ہی بے مثال ہے. میرے نبی کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بے مثال پیدا فرمایا ہے. میرے نبی نے یہاں فرما دیا جس کو ضرورت ہے نا صبح صبح اٹھ کر ماں باپ سے محبت کی نظر سے دیکھ لینا، تجھے خانہ کعبہ کا دیدار بھی، روضہ رسول کا دیدار بھی، تجھے عمرے کا ثواب بھی، تجھے حج کا ثواب بھی گھر میں مل جائے گا. وہ جوانی کی بات کر رہا تھا. جوانوں تمہاری جوانی ٹکے لگانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری جوانی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے
مرنے کے لیے آج جوانی میں توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں آ جا. خدا کی عزت کی قسم, قبر بھی تیری جنت کی کیری رہے گی, حشر بھی تیرا بہتر ہوتا نظر آئے. کوئی کہہ سکتا ہے عبد المجید قادری دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر یا تو جنت کی کیریوں میں سے ایک کیری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. نمازیں چھوڑ کر کے جنت میں پہنچنا چاہتا ہے؟ خالی نعرے لگنے سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا. اور میری مائیں بہنیں بھی سن لیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت دور میں ماؤں بہنوں کو بھی ضرورت ہے بہت زیادہ دین کی. او یار میں تو تم تو کبھی جنازوں میں, کبھی جمعوں میں, کبھی کانفرنسوں میں, کبھی عرسوں میں, کبھی جناب والا دینی تبلیغ کی محفل میں کہیں نہ کہیں دین سن بھی لیتے ہیں, سیکھ بھی لیتے ہیں. یہ ہماری مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں, ایک وقت کی نماز ادا نہیں کر رہی. استغفر اللہ العظیم. وہ کیا یار کھانا پکا کر جنت میں چلی جائے گی؟ کیا مائی فاطمہ نے کھانا نہیں پکایا ہے؟ خاتون جنت ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہے. خاتون جنت, جنتی عورتوں کی سردار. ٹھیک ہے, توجہ کے ساتھ آخری بات, کیونکہ اب جنازے کا وقت بھی ہو گیا اور جنازہ لے کے جا رہے ہیں. آخری بات کر دے رہا ہوں دوستو, محبت کا دعویٰ اگر کرنا ہے حضور سے, محبت کا دعویٰ کرنا ہے صحابہ سے, محبت کا دعویٰ کرنا ہے اہل بیت سے, محبت کا دعویٰ کرنا اولیاء کاملین سے, تو سب کے سب خود بھی نمازی بنو, اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ, توبہ کرو, نشے چھوڑ دو, معاشرے کو اچھائیوں کی طرف لے جاؤ, لڑنا چھوڑ دو, ایک ہو جاؤ. متحد ہوگے تو کہلاؤ گے زمانے میں مومن و غازی, منتشر ہوگے تو کشتوں میں صفایا ہوگا. آخر دعوانا